बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये जो टॉपिक है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। चाहे पेपर आपका एनुअल का है, चाहे पेपर आपका सप्लीमेंट्री यानी कि सेकेंड एनुअल का है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट टाइम है, चाहे आपका पेपर सेकेंड टाइम है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर सेटर के जहन में ये टॉपिक 99% रहता है या वो पूछ सकता है। लिहाजा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है। बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि पाक स्टडी के पेपर में अगर आप लोग कम से कम दो चीज़ें ऐड नहीं करते हैं तो आपके डाटे को वैलिड नहीं समझा जाएगा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली है कोटेशन, जो रेलिवेंट हो टॉपिक के या पॉइंट के, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको ये वाज़ा तौर पर पता है और पेपर में भी लिखा जाता है कि उन उम्मीदवारों को ज़्यादा तरजीही नंबर दिए जाएंगे जो जवाब में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो पोइट्री है या शायरी है उसको कोड करेंगे, उनको तरजीही नंबर दिए जाएंगे। तो जो पोइट्री है अल्लामा इकबाल साहब की वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर कोड करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कोटेशन की, कि जैसा कि सबसे पहली कोटेशन में अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि गुलामी और महकूमी बहुत बड़ी लानत है। ये दो चीज़ें यानी कि गुलामी और महकूमी। अब अगर बात की जाए कोटेशन नंबर 2 की या स्टेटमेंट नंबर 2 की, तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जो कौम अपना मुल्क नहीं रखती वो अपने मजहब और तहजीब को बरकरार नहीं रख सकती है। उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 3 सॉरी अगर बात की जाए कोटेशन नंबर 3 की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की ये स्टेटमेंट है। आपने पेपर में इसको लाजमी तौर पर कोड करना है विद रेफरेंस। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि कौमें शायरों के दिलों में पैदा होती हैं और सियासतदानों के हाथों मर जाती हैं। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर कोड करना है। अगर बात की जाए मेन पॉइंट्स की या मेन हेडिंग्स की, तो हम लोग इनको फर्दन यहाँ पर डिस्कस करने की बजाय डायरेक्ट इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले शेर की। आप लोगों ने ये टॉपिक के स्टार्ट में इस शेर को लाजमी लिखना है। जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि मैं हर लेक्चर में हर शेर के साथ आप लोगों को मफहूम समझाता हूँ। उस मफहूम का मतलब सिर्फ एक है, वो क्या कि हमें यह समझ आ जाए कि अल्लामा साहब हमें किस चीज़ की नसीहत कर रहे हैं, किस चीज़ की तलकीन दे रहे हैं या किस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मफहूम का मतलब सिर्फ ये है। आप लोगों ने हरगिज़ पेपर में मफहूम को नहीं लिखना। वो किसी भी सूरत में आपको वेटेज नंबर नहीं दिलवा सकता। वो आपको वेटेज नंबर नहीं दिलवा सकता है। महफूम आपको वेटेज नंबर नहीं दिलवाएगा, इसलिए आपने पेपर में महफूम को नहीं लिखना। अगर इस शेर के महफूम की बात करें तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि हजारों साल नरगिस जो है अपने अंधेपन का मातम करती है। बड़ी मुश्किलों के बाद क्या होता है कि किसी एक चमन से मुराद है बाग, गुलस्तान, किसी एक बाग में एक बसीरत और बसारत वाला पैदा होता है। अब अगर बात करें कि जी अल्लामा इकबाल, अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 की कि अल्लामा इकबाल की सोच का पस मंजर, बेसिकली ये जो पॉइंट है ये इसलिए लिखा गया है कि अल्लामा इकबाल की जाती सोच क्या थी। क्या वो चाहते थे कि बर्रे सगीर के हिस्से कर दिए जाए, उनको बांट दिया जाए? बेसिकली वो कभी भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद नहीं थे। वो हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। और अगर इस चीज़ को हम लोग हिस्ट्री में जाके इसकी हम वेरिफिकेशन करें या हिस्ट्री में इसको जाके देखें तो इसके हमें एविडेंसेस भी मिलते हैं। इसकी हमें अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो हमें हिस्ट्री में इसकी वाज़ह एग्जांपल मिलती हैं। उन्होंने बहुत सी नज़में और बहुत से तराने लिखे,
یعنی کہ ایک متحد رہنے کے بہت سے ترانے لکھے، جس کی عام روٹین میں اگر اگزامپل دیکھی جائے تو یہ اگزامپل ہے اس کی، جیسا کہ ان کے ایک ترانے میں یہ چیز واضح محسوس ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. یہ 16 اگست 1904 کو بر صغیر سے آپ نے پبلش کروایا. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ بیسیکلی آپ کسی بھی لحاظ سے بر صغیر کے علیحدگی کے حق میں نہ تھے. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یا جن کے بیہاف پر آپ کی سوچ نے تبدیلی اختیار کی. وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑا. اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 2 کی تو وہ ہے اقبال کی سوچ کی تبدیلی کی وجوہات. یعنی کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ نے اپنے رخ کو تبدیل کیا. سب سے پہلے اس کی سمپل سی اگزامپل اگر ہم لوگ کو دیکھیں تو 1928 میں پیش ہونے والی نہرو رپورٹ میں پیورلی ہندوازم تھا. پیورلی سے مراد یہ ہے کہ اس رپورٹ میں 1% بھی کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے حقوق کو کسی بھی لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا یا ان کی بات نہیں کی گئی تھی. مسلمانوں کو اکثریتی لحاظ سے تو ایک الگ بات ہے، اقلیتی لحاظ سے بھی ایک مسلم کمیونٹی نہیں ایکسیپٹ کیا گیا تھا. تو یہ بہت سی اس کے علاوہ بھی اور چیزیں تھیں جن کی وجہ سے علامہ صاحب کی سوچ نے بہت سپیڈلی اور بہت پختگی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. اگر بات کی جائے سب پوائنٹ نمبر 2 کی تو جو 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو 14 نکات پیش کیے تھے اس کو ہندو پبلک اور ہندو رہنما دونوں نے ہی بہت برے طریقے سے مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے علامہ صاحب کی سوچ نے اور پختگی پکڑ لی اور سپیڈ کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ انہوں نے مسلم ریاست کے لیے کام کرنا تیزی سے سٹارٹ کر دیا. اگر بات کریں سب پوائنٹ نمبر 3 کی تو وہ تھا آخری جو سب سے آخری سٹیمپ لگی آپ کی سوچ پر، وہ تھی 1930 میں جو خطبہ الہ آباد پیش کیا گیا تھا، جو آپ نے خطبہ الہ آباد دیا. اس کے بعد ہندو پبلک اور ہندو رہنماؤں نے بہت سختی کے ساتھ اس کا رد عمل دیا، جن میں سے مختلف ہندو رہنما جو تھے، ہندو لیڈر جو تھے، وہ آپ کے سخت قسم کے مخالف ہو گئے. جن میں سے ایک ہندو لیڈر جو تھا وہ بی سی پال، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اقبال ہندوستان میں اب دوبارہ اسلامی مملکت کے خواب دیکھ رہا ہے. اب اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 3 کی الگ مسلم ریاست کا تصور، تو آپ نے خطبہ الہ آباد میں واضح طور پر یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائے. مدغم سے مراد ہوتا ہے کسی ایک چیز پر اتفاق کر لینا، اکٹھے ہو جانا، آپس میں جڑ جانا، متحد ہو جانا. یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ریاستیں ہیں، یہ جو صوبے ہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں یا ان کو اکٹھا کر دیا جائے. اب اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 4 کی اسلامی نظریہ ملت، آپ چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کی ملت ہو وہ بیسیکلی اسلام کے نظریے پر ہی وجود میں آئے. اس کے حوالے سے یہاں پر ایک شعر بھی کوٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر آپ لکھتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. اب اگر اس کے مفہوم کی بات کی جائے تو علامہ صاحب مسلمانوں کے اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر حرم کی پاسبانی کرنی ہے، یعنی کہ اگر اس کی حفاظت کرنی ہے، حرم کی پاسبانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، تو پھر مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا، اتحاد ایک کرنا ہوگا. وہ نیل کے ساحل سے لے کے کاشگر کی خاک تک مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی آپ کوئی بھی سٹیٹمنٹ کوڈ کر رہے ہیں
یا شاعری کوڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اس شاعر یعنی کہ علامہ صاحب کا جو نام ہے وہ لازمی طور پر بریکٹ میں شعر کے نیچے لکھنا ہے، مفہوم نہیں لکھنا مفہوم۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 5 کی، تو آپ قرآن پاک کی جو عظمت ہے اس کا جو احساس دلاتے ہیں، مسلمانوں کو اس کا احساس دلاتے ہیں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی کہ اگر اس کے مفہوم کی بات کی جائے، اس شعر کے مفہوم کی بات کی جائے تو وہ مسلمان سے کہتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، تو وہ مسلمان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تجھے قرآن مجید کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے کردار میں جدت پیدا کر دے۔ اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 6 کی سیاست دین کے تابع، آپ فرماتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ دین سے جدا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ سیاست اور دین جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ، ریاست اور کلسیہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ منسلک ہونے سے مراد ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 7 کی، تو وہ جو مغرب کی جمہوریت پر سختی سے تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اگر اس شعر کے مفہوم کی بات کی جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت ایک ایسا طرز طریقہ کار ہے جس میں بندوں کو یعنی کہ لوگوں کو، عوام کو گنا جاتا ہے، کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، ان کا وزن نہیں کیا جاتا ہے، ان کی ویٹیج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 8 کی، تو آپ نے یہ جو والا شعر ہے یہ آپ نے اس پوائنٹ میں اتحاد عالم اسلام میں کوڈ کرنا ہے۔ اب اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 9 کی، تو وہ جو مغرب تعلیم دیتا ہے اس کے اوپر سختی سے تنقید کرتے ہیں، یعنی کہ مغربی تعلیم پر سختی سے وہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اس کا سمپل سا مفہوم صرف یہ ہے کہ یہ جو علم دے رہے ہیں، یہ جو حکمت کہتے ہیں دنائی کو، سمجھداری کو، یہ جو حکمت، یہ جو علم دے رہے ہیں، یہ جو دنائی دے رہے ہیں، یہ جو تدبر یعنی کہ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کی ترکیب کرنا، آنے والے وقت کو ماپنا، آنے والے وقت کے بارے میں ترتیب لگانا، اس کو ترکیب دینا، اور اس کے بعد یہ حکومت یعنی کہ حکومت کرنے کے جو طریقے بتاتے ہیں، یہ سب ایک جھوٹ ہے، یہ کتابی باتیں ہیں ان کے لیے۔ پیتے ہیں لہو یعنی کہ وہ انسانوں کا لہو پیتے ہیں اور دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ مساوات، یعنی کہ مساوات کہتے ہیں برابری کو، یعنی کہ تعلیم کس کی دیتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان برابر ہیں، جیسا کہ یہ بالکل واضح طور پر ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 10 کی، تو وہ مغربی تہذیب و ثقافت پر تنقید۔ اس میں وہ شعر ایک کوڈ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب۔ اس کے بعد کہ روح اس مدنیت کی رہ سکینہ عفیف، مطلب کہ یہ اس کا اگر مفہوم اگر بتایا جائے یا مفہوم اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ ہے کہ فرنگ کس کو کہتے ہیں؟ فرنگ کہتے ہیں انگریز کو۔ انگریز کی جو تہذیب ہے وہ فتنہ فساد ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور نظر یعنی کہ آنکھیں، یعنی کہ انگریز کی جو تہذیب ہے وہ فتنہ فساد ہے دل اور آنکھوں کے لیے، اور اس کی فسادیت اس حد تک ہے کہ وہ مدینے کی طرح جو پاک اور پکیزہ روح ہوتی ہے اس کی بھی پکیزگی کو ختم کر دیتی ہے۔ انگریز کی تہذیب جو ہے وہ روح کی پکیزگی تک کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 11 کی، تو وہ متحدہ قومیت کی تردید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تردید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے انکار کر دینا، صاف اور ٹھوس لفظوں میں انکار کر دینا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ برِ صغیر میں کوئی بھی متحد نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہندو اور مسلمان جو ایک ہیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہے۔
اس کی وہ وضاحت خطبہ الہ آباد میں ہی کرتے ہیں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترکہ نہیں ہے۔ مشترکہ کہتے ہیں ایک جیسی، سیم، کامن، ایک جیسی، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 12 کی، اسلامی اقدار کا تحفظ، تو وہ فرماتے ہیں خطبہ الہ آباد میں کہ مسلمانان ہند، یعنی کہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے، مسلمانان ہند کی انفرادیت کی وجہ ان کی تہذیب و تمدن، کلچر یعنی کہ ثقافت، اس کے بعد ضابطہ حیات یعنی کہ زندگی گزارنے کے طریقے، اور اخلاقی تصورات ہیں جن کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے خطبہ الہ آباد میں فرمایا۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی کوٹیشن کو، اسٹیٹمنٹ کو کوڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے لازمی طور پر اس پرسنالٹی کا حوالہ ضرور دینا ہے، چاہے وہ پرسنالٹی کوئی بھی ہو۔ آپ نے اس کو بریکٹ میں اینڈ پہ لازمی لکھنا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے، اس بات کو فلاں پرسنالٹی نے کہا تھا یا فرمایا تھا یا فلاں بک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 13 یعنی کہ پوائنٹ نمبر 13 کی، تو یورپی نظریہ وطنیت کی نفی۔ علامہ صاحب جو تھے وہ بیسیکلی جو یورپ کا نظریہ وطن تھا اس کی بڑی بری طرح سے یا سخت الفاظ میں نفی کرتے تھے۔ نفی سے مراد ہوتا ہے کسی چیز سے انکار کرنا۔ مثال کے طور پہ وہ فرماتے تھے کہ میں یورپی تصور وطنیت کا مخالف ہوں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں منکر خدا مادیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 14 یعنی 14 کی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی کہ علامہ صاحب کے نزدیک صرف اور صرف جو ایک مکمل ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو کہ کلی طور پر پوری زندگی کو ایک بہترین طریقے سے گزارنے کا سبق دیتا ہے یا اصول بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس چیز کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں، نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ نخل کہتے ہیں پودے کو، اور نمونہ کہتے ہیں کسی چیز کی مثال کو، برومندی کہتے ہیں عمل اور ارتقاء۔ اگر اس کا سمپل لفظوں میں مفہوم بتاؤں میں آپ کو تو اس کا یہ ہے کہ اسلام کا پودا مسلسل عمل اور ارتقاء کا ایک نمونہ ہے، مثال ہے۔ یہ پھل جو ہے، یہ جو ثمر ہے، پھل ہے، یہ سینکڑوں صدیوں پر محیط باغبانی کا ایک پھل ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 15 یعنی 15 کی، تو اسلام مسلم شناخت کا سبب۔ علامہ صاحب یہ واضح فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی شناخت کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، جس کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سبق جو میں نے اسلامی تاریخ سے سیکھا ہے کہ مشکل وقتوں میں اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی۔ یہ خطبہ الہ آباد میں انہوں نے واضح طور پر ارشادات کی، یہ خطبہ الہ آباد میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ چیزیں بیان کی۔ اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 16 یعنی 16 کی، تو دو قومی نظریے کا تصور۔ آپ نے واضح طور پر یہ اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ بر صغیر میں دو قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلمان، اور یہ صدیوں تک، 1000 سال تک بھی اکٹھے رہنے کے باوجود اپنی اپنی الگ الگ شناخت ہے، جو اپنی اپنی الگ شناخت قائم کی ہوئے ہیں، جس کو وہ کچھ خطبہ الہ آباد میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز مشترکہ نہیں، مشترکہ کہتے ہیں کامن، ایک جیسی، اور گزشتہ 1000 سال سے اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 17 کی، اسلام مسلم قومیت کی بنیاد۔ آپ کے نزدیک
مسلم قومیت کی جو بنیاد ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ جیسا کہ وہ اپنی پوئٹری میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر سمپل لفظوں میں اس کا مفہوم بتایا جائے تو صرف یہ ہے کہ اللہ مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے اپنی ملت اور تعلیم کا تقابل یعنی کہ مقابلہ دوسری کون سی؟ مغرب کی اقوام سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے اعتبار سے یہ ترتیب و تنظیم کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یا قوم دوسری تمام اقوام سے بہترین واقعہ ثابت ہوئی ہے۔ اور اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 18 کی، یعنی کہ مذہب کی ضرورت اور اہمیت، تو علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مذہب انسانی زندگی میں وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بنیاد پر زندگی کو گزارا جا سکتا ہے۔ مذہب کے بغیر کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ پر زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے اس کی ضرورت بھی ہے اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت بھی ہے۔ اور اگر مسلمان کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی زندگی میں اس کی یعنی کہ اسلام کی ضرورت اور اہمیت دونوں ہی ہیں، جیسا کہ وہ اپنی پوئٹری میں فرماتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جاذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اب اگر اس کا سمپل سے مفہوم اگر بتایا جائے تو سمپل لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ قوم مذہب سے ہوتی ہے، جو مذہب نہیں کسی قوم میں تو وہ قوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں کسی قوم میں یعنی کہ مذہب جو اگر کسی قوم کے اندر شامل نہیں ہے تو وہ کبھی بھی قوم نہیں بن سکتی ہے، اور جو قوم ستارہ بن کر ابھرتی ہے وہ کبھی بھی جو ستارے ہیں محفلوں جو ستاروں کی محفلیں ہیں جو ستاروں کی محفلیں ہیں اس میں چمک نہیں سکتی۔ اب اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 19 یعنی کہ 19 کی، تو غیر اسلامی نظریات کی مخالفت۔ علامہ صاحب واضح الفاظ میں غیر اسلامی جو نظریات ہیں ان کو سختی سے رد کرتے ہیں، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم یا زمانہ حال کوئی حقیقت نہیں رکھتے، میرے عقیدے کی روح سے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے۔ اگر فاشزم کو اگر سمپل لفظوں میں بیان کیا جائے، ایسا نظام حکومت جس کو ایک ڈکٹیٹر کنٹرول کر رہا ہو۔ فاشزم آپ سمپل لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نظام حکومت جس کو ایک ڈکٹیٹر کنٹرول کر رہا ہو یا چلا رہا ہو۔ اور اگر کمیونزم کی بات کی جائے تو سمپل لفظوں میں آپ لوگ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں تقریباً چیزیں ایک لیول پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 20 کی یعنی کہ 20 کی، بر صغیر میں مذہبی اور ثقافتی پہچان۔ علامہ صاحب کے نزدیک مسلمان ایک ایسی قوم تھی کہ جو کہ بر صغیر میں رہتے ہوئے 1000 سال تک ایک ہندوؤں اور مسلمانوں کے اکٹھے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کی اپنی ذاتی پہچان تھی، یہ دوسری پہچان لے کر اپنی پہچان نہیں کراتے تھے بلکہ ان کی خود بخود اپنی ذاتی پہچان تھی، اور وہ کیا تھی؟ ایک تو مذہب اور دوسرا ان کا کلچر۔ مثال کے طور پہ وہ فرماتے ہیں انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانوں سے بولنے والے لوگ رہتے ہیں، مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 21 کی، تو نسلی اور وطنی امتیاز کا خاتمہ۔ آپ کے نزدیک کسی مذہب کو، کسی قوم کو، کسی ملک کو توڑنے کے لیے یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، ایک نسل پرستی اور دوسرا وطن پرستی۔ یہ چیزیں انہوں نے واضح طور پر اس کی ممانعت کی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 22 کی، تو علامہ اقبال اور خطبہ الہ آباد۔
اگر ہم لوگ خطبہ الہ آباد کا اوور ویو دیکھیں تو اس میں سے بس بیسیکلی 4 سے 5 ایسے پوائنٹ جو واضح طور پر نظر آتے ہیں اور جن کو علامہ صاحب نے واضح الفاظ میں بیان کیا. جن میں سے سب سے پہلا کیا ہے کہ اسلامی اقدار کا فروغ. آپ نے اسلامی اقدار کے فروغ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی کہ اسلامی اقدار جو ہیں وہ بیسیکلی اسلام کا ایک کلچر ہے جو آنے والی جنریشنز میں ڈیولپ ہوگا, اور ڈیولپ کرنے کے لیے ایک کنٹری چاہیے, ایک سے ریاست چاہیے, الگ مملکت یا ریاست چاہیے. اس کے بعد منزل کی نشاندہی. اگر ایک ریاست چاہیے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ سیپریٹ مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے. تو آپ نے واضح طور پر ایک الگ ریاست کا جو تصور تھا اس میں دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ منزل کی نشاندہی کر دی, ایک منزل کا تعین کر دیا. اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 3 کی, تو آپ نے ہندوستان کا جو واضح طور پر سیاسی حالت تھا آپ نے صرف ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ ہندوستان کا حل صرف اور صرف تقسیم ہے, کہ ہندوستان کو جتنی جلدی تقسیم کیا جائے گا یہ تمام مسائل جو ہیں اتنی جلدی حل کیے جا سکتے ہیں. اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 23 کی یعنی کہ 23 کی, تو علامہ اقبال کو خراج تحسین یا حاصل کلام. مختلف مفکرین نے آپ کو مختلف الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا ہے, جن میں سے چند ایک یہ ہیں. سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہندو رہنما مدن موہن کے جو الفاظ تھے وہ کچھ یوں لکھتا ہے, اقبال سے پہلے ہم یہ بات محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا الگ وجود بھی ہے, ہم انہیں متحدہ قومیت کا جز ہی مانتے تھے. اس کے بعد اگر دوسری شخصیت کے الفاظ کو بیان کیا جائے تو ابو الکلام آزاد وہ کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اقبال تنقید و نظر کا نہیں غور و فکر کا شاعر ہے. اقبال تنقید و نظر کا نہیں غور و فکر کا شاعر ہے. اگر پاکستان اگر بن گیا تو اس کے تصوراتی خطوط پر ہی قائم رہ سکتا ہے. فلسفہ خودی کی تو علامہ صاحب کی جو شاعری ہے, علامہ صاحب کے جو نظریات ہیں, علامہ صاحب کے جو ارشادات ہیں, یا اس لیکچر کا اوور ویو دیکھا جائے, ان تمام چیزوں کا اوور ویو دیکھا جائے تو ایک ہی چیز واضح طور پر محسوس ہوتی ہے اور نظر آتی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے فلسفہ خودی. یعنی کہ فلسفہ خودی یعنی کہ اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھنا اور اس کے بعد ایک کامل انسان بننے کی کوشش کرنا. جیسا کہ وہ اپنی شاعری میں لکھتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اگر سمپل لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یہ ہے, علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اے مرد مومن اپنے اعمال اور عمل سے اپنے آپ کو اتنا اونچا اٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی تمہاری تقدیر لکھ دے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو یہ لیکچر ہے یہ پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے آپ کو بہترین لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا چاہیے. نیک خواہشات کے ساتھ, اللہ حافظ.